रिमशा ने नकाब के नीचे से एक बार फिर अपने आईने में खुद को देखा। छोटे से स्टाफ रूम के आईने के सामने खड़ी वो अपने दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। बस ये पहला दिन है, सब ठीक हो जाएगा, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज में कपकपाहट थी, जैसे अल्फाज भी एतमाद से खाली हों। बाहर मेहमानों की आवाजें, चमकते जगमगाते फानूसों की रोशनी और कहकों की गूंज। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई है, वो दुनिया जिसे उसने हमेशा सिर्फ टीवी स्क्रीन पर देखा था, जहाँ महंगे कपड़े, कीमती घड़ियाँ और खुशबुओं में लिपटे लोग हवा में चलते थे। मैनेजर ने अंदर आकर आवाज दी, रिमशा तैयार हो, टेबल नंबर 7 पर ये ड्रिंक ले जाओ। जवार खानजादा और उनके मेहमान बैठे हैं, ध्यान से, ये बहुत अहम क्लाइंट हैं। रिमशा ने इस बात में सर हिला दिया और हाथों में ट्रे थामी। ब्लोर का खूबसूरत गिलास, सुनहरी रंग का मशरूब और महंगी मेहमान नवाजी का पहला इम्तिहान। उसने एक बार फिर गहरा सांस लिया। अल्लाह खैर करे। लंबे अबाया में चलना आसान न था, खासकर उस वक़्त जब दिल धड़क रहा हो और हाथों में नाजुक ट्रे हो। वो कदम ब कदम आगे बढ़ी। हर कदम पर उसका ध्यान अपनी ट्रे पर था। हर कदम पर उसने दुआ की, बस ये काम मुकम्मल हो जाए। टेबल नंबर 7 पर जवार खानजादा बैठा था। वो सब्ज रंग के नफीस सूट में था, हाथ में सिगार और चेहरे पर वो मखसूस गुरूर जो ताकतवर लोगों के चेहरे पर होता है। उसके आसपास 2 मर्द और एक खातून बैठे थे, सब बिजनेस की बातों में मसरूफ थे। देखो, अगर अगले हफ्ते तक फाइल नहीं आई तो हम डील खत्म समझेंगे। जवार की आवाज में दबदबा था। रिमशा आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब पहुंची। उसके कदम कालीन पर दबे जा रहे थे। अब बस एक कदम और लेना था। अचानक उसका पांव कालीन के किनारे से अटका और तवाज़ुन बिगड़ गया। ओहो! उसके मुंह से बेख्तियार निकला। ट्रे हाथ से छूटने ही वाली थी, मगर उसने संभालने की कोशिश की। ग्लास एक तरफ झटका और उसमें मौजूद ड्रिंक सीधा जवार के सफ़ेद महंगे सूट पर गिर गया। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा ऐसा था जैसे सब रुक गया हो। कहके, बातें, शोर, सब कुछ खामोश हो गया। जवार ने नजरें नीचे की, अपने भीगे सूट को देखा, फिर रिमशा की तरफ देखा। रिमशा का चेहरा नकाब के पीछे छुपा था, मगर आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ये क्या बकवास है? जवार की आवाज में तूफान था। रिमशा पीछे हटी, अल्फाज उसके हल्क में अटक गए। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल न सकी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? जवार कुर्सी से उठा और आगे बढ़ा। सर, मैं वो गलती। रिमशा की आवाज जैसे गुम हो चुकी थी। अचानक वो जवार ने आगे बढ़कर रिमशा को भरे मजमे में एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। रिमशा का चेहरा एक तरफ झुक गया। थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, जैसे किसी ने सब कुछ साकित कर दिया हो। जवार की उंगलियों की सख्ती धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गई। उसका जिस्म तनाव में था, मगर चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, उलझन थी। नकाब जमीन पर पड़ा था। रिमशा का चेहरा सबके सामने आ चुका था, मगर वह जैसे किसी को देख भी नहीं रही थी। आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे और वह जमीन पर नजरें जमाए एक लम्हा ठहर गई। फिर अचानक जैसे उसे होश आया हो, वो तेजी से झुकी, नकाब उठाया और लरजते हाथों से दोबारा खुद को ढांपने लगी। लेकिन हाथ कांप रहे थे और कपड़ा बार बार फिसल रहा था। ये जगह, ये काम। रिमशा की सांस उखड़ रही थी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? होटल के कोने में खड़े दूसरे मुलाजमीन सरगोशी में मसरूफ हो गए। कौन है ये लड़की? नहीं है, आज ही आई थी, एक ने कहा। ये सब जवार साहिब के सामने होना था। रिमशा ने नकाब ठीक करते ही कदम पीछे खींचे। जवार अब भी उसे देख रहा था। वो पल भर को उसकी नजरें चीरती महसूस हुई, जैसे उसकी जिल्लत को अंदर तक छू रही हो, और वो नहीं रुक सकी। तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके बाएं का पल्लू कालीन पर घिसटता रहा। पीछे से मैनेजर की आवाज आई, रिमशा सुनो। नहीं, मैं नहीं रुक सकती। रिमशा की आवाज भरा गई थी। मैनेजर तेजी से उसके पीछे आया। बाहर राहदारी में पहुंचकर उसे रोका। देखो, बात सुनो। गुस्से में थे साहिब, ऐसी बातें हो जाती हैं, तुम नहीं हो ना? रिमशा ने बेयकीनी से उसे देखा, जैसे पूछना चाहती हो क्या यह मामूल है? मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकती, उसने कहा। मेरी इज्जत? यही दुनिया है बीबी,
یہاں کام کرنا چاہے تو برداشت کرنا پڑتا ہے، تمہیں سمجھنا ہوگا۔ برداشت؟ تماچا برداشت؟ بھرے ہال میں؟ رمشا کی آواز بلند ہو گئی۔ مینیجر ایک لمحے کو چپ رہا، پھر جلدی سے ہونٹ بھینچ کر بولا، ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتی تو مت کرو، ہم تمہیں آج سے فارغ کرتے ہیں۔ شکریہ۔ رمشا نے ٹھنڈی سانس لی اور ہوٹل کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازے کے پاس آ کر اس نے ایک لمحے کو رک کر مڑا مڑا دیکھا۔ وہ فرش جہاں وہ کھڑی تھی، وہ ہال جہاں سب کی نظریں تماشائی بنی ہوئی تھیں، اب اس کا پیچھا نہیں کریں گی۔ باہر نکل کر وہ سیدھا گیٹ کی طرف بڑھی، لیکن اچانک ایک مرد کھڑا ہو گیا۔ آپ ہی رمشا ہیں؟ وہ لڑکا ہوٹل کے پارکنگ کا ملازم تھا۔ جی، آج صبح آپ نے اپنا بیگ لاکر میں رکھوایا تھا، وہ یہ رہا۔ رمشا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے بیگ تھاما، تبھی ایک اور ویٹر آ گیا۔ آپ ہی کے لیے فون آیا ہے اندر سے۔ فون؟ رمشا حیران ہوئی، میرا یہاں کون ہے؟ پتہ نہیں، شاید کہ آپ کا جاننے والا۔ رمشا واپس گیٹ کے اندر گئی۔ فون ریسیپشن پر تھا۔ ہیلو بیٹا، میں ابو بول رہا ہوں، تم ٹھیک ہو نا؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ رمشا کی آنکھوں سے پھر آنسو بہہ نکلے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ جی ابو، ٹھیک ہوں، بس ابھی گھر آ رہی ہوں۔ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تمہاری آواز… نہیں، سب ٹھیک ہے، بات میں آ کر کرتی ہوں۔ اس نے فون رکھ دیا اور دل میں قسم کھا لی کہ چاہے جتنی مشکل ہو، عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ واپس پارکنگ سے باہر آ کر وہ ٹیکسی میں بیٹھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کہاں جانا ہے بہن؟ راوی ٹاؤن۔ گاڑی چل پڑی۔ راستے میں سڑکوں پر روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ عمارتیں، شاپنگ مال، ہوٹل، وہ سب جگمگا رہے تھے، لیکن رمشا کی آنکھوں کے سامنے اب بھی وہ لمحہ تیر رہا تھا، وہ تماچا، وہ خاموشی، اور پھر وہ سب کی نظریں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے آہستہ سے ریڈیو چلا دیا۔ ایک پرانا گانا چل رہا تھا، لیکن رمشا نے فوراً کہا، بند کر دیں پلیز۔ ڈرائیور نے خاموشی سے ریڈیو بند کر دیا۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے بیگ سے پرس نکالا، لیکن یاد آیا، صبح جلدی میں کچھ پیسے اپنے ساتھ رکھنا بھول گئی تھی۔ بھائی، میرے پاس پیسے کم ہیں، کل صبح دے سکتی ہوں؟ رمشا نے شرمندگی سے پوچھا۔ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ کوئی بات نہیں، آپ رکھ لیں، کل دے دینا، اللہ آسان کرے آپ کے لیے۔ شکریہ۔ رمشا کی آواز بھیگ گئی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ امی نماز پڑھ رہی تھی، ابو اخبارات کے پلندے لیے بیٹھے تھے۔ آ گئی بیٹا؟ ابو نے پوچھا۔ جی ابو، بس تھک گئی ہوں، تھوڑا آرام کر لوں۔ ہاں، کھانا بھیج دیتا ہوں تمہارے کمرے میں۔ رمشا اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ بیگ نیچے رکھا، نقاب اتارا اور خاموشی سے چھت کو دیکھنے لگی۔ شاید کام کی نہیں، شاید قسمت نے دھکا دیا، یا شاید دنیا واقعی ایسی بے حسی جیسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، یا شاید دنیا واقعی ایسی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں۔ مگر ایک بات دل میں پختہ ہو گئی تھی، وہ اب کسی پر احسان نہیں، صرف اپنی محنت پر یقین کرے گی، چاہے دوبارہ کہاں جانا پڑے، مگر اب کوئی اسے رسوا نہیں کرے گا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ زوار خانزادہ اپنی وسیع و عریض بیڈ روم میں موجود تھا، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ ایئر کنڈیشنر کی مسلسل ہلکی آواز اور دیوار پر ٹک ٹک کرتی گھڑی کی سوئیاں اس کی بے چینی کی گواہ بن چکی تھیں۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اسکرین بند تھی۔ کئی بار کھولا، پھر یوں ہی بند کر دیا۔ گوگل پر نام لکھنے کی کوشش کی، مگر مکمل نام تو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ نام تک نہیں جانتا، اور بے چینی ایسی جیسے برسوں کی پہچان ہو۔ اس نے زیر لب کہا اور پھر اٹھ کر پانی کا گلاس بھرا۔ ٹھنڈا پانی حلق سے نیچے اتارا، مگر اندر کی گرمی کچھ کم نہ ہوئی۔ صبح سویرے زوار اپنی گاڑی خود چلا رہا تھا۔ معمولاً وہ ڈرائیور کو بلاتا، مگر آج اسے خود سڑک پر نکلنے کی جلدی تھی۔ پچھلی رات کے بعد اسے ایک پل بھی چین سے بیٹھنا گوارا نہ تھا۔ وہ ہوٹل کی طرف جا رہا تھا جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، اسے رمشا سے معافی مانگنی ہے۔ ہوٹل کے دروازے پر پہنچتے اس نے فرنٹ ڈیسک کی طرف قدم بڑھائے۔ کل جو لڑکی پردے میں تھی، ان کا کمرہ نمبر چاہیے۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سسٹم چیک کرنا شروع کیا۔ سر، 1 منٹ میں دیکھتی ہوں۔ چند لمحے گزرے، پھر وہ رکی، چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں ہوئے۔ سر، ہمارے پاس اس کی کوئی انٹری نہیں۔
کیا مطلب؟ وہ کل یہاں کام کر رہی تھی۔ سر شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے تمام ممبرز یہاں رجسٹرڈ ہیں، ان میں کوئی ایسی لڑکی نہیں۔ زوار نے بے یقینی سے سنا۔ تمہارا ڈیٹا بیس غلط ہو سکتا ہے، مینیجر سے بات کرو۔ لڑکی نے فوراً فون اٹھایا، مینیجر کو بلایا۔ کچھ دیر بعد مینیجر تیز قدموں سے آیا اور زوار کو دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا۔ سر، آپ اس وقت؟ وہ لڑکی جس سے کل یہیں اسی ہال میں تم جانتے ہو، جسے میں نے ڈانٹا تھا، وہ کہاں ہے؟ مینیجر نے سر جھکا لیا۔ سر وہ جا چکی ہے، میں نے ہی کہا تھا جانے کو۔ لیکن اس کا کوئی رابطہ، کوئی ایڈریس، کوئی فون نمبر؟ سر سچ کہوں تو ہم نے اس کا فارم بعد میں لینا تھا، وہ بغیر مکمل انٹری کے ہی پہلے شفٹ پر آ گئی، اس کا ریکارڈ بننے سے پہلے ہی وہ چلی گئی۔ زوار نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم لوگوں نے بغیر ریکارڈ کے اسے فلور پر بھیج دیا؟ سر ایمرجنسی تھی اور سٹاف کم تھا، لگتا تھا وہ ضرورت مند ہے، اس لیے میری غلطی تھی شاید۔ زوار نے گہرا سانس لیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اب اس کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ رمشا ایک سائے کی طرح آئی اور ویسے ہی غائب ہو گئی۔ اس نے کوئی بات کی تھی، کچھ بتایا تھا؟ بس اتنا کہا تھا کہ راوی ٹاؤن سے آئی ہے۔ زوار خاموش رہا، پھر آہستگی سے کہا، اگر دوبارہ آ جائے تو مجھے فوراً اطلاع دینا، کسی بھی وقت۔ جی سر، بالکل۔ زوار باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا اور کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا۔ سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھتا رہا، جیسے ان میں سے کسی ایک سے وہ ابھر آئے گی۔ گاڑی سٹارٹ کی اور وہ راوی ٹاؤن کی طرف روانہ ہوا۔ ذہن میں ایک ہی بات تھی، شاید وہ واپس اپنے علاقے گئی ہو۔ راوی ٹاؤن کی گلیاں تنگ تھیں، چھوٹے چھوٹے مکان، کچی دیواریں، سادہ دروازے۔ زوار نے گاڑی آہستہ کی اور ایک جنرل سٹور پر جا کر رکا۔ السلام علیکم بھائی، ایک بات پوچھنی ہے، یہاں کوئی لڑکی ہے جو پردہ کرتی ہے؟ سیاہ عبایا پہنتی ہے، دکاندار نے کہا۔ یہاں تو بہت سی ایسی بچیاں ہیں۔ زوار نے کہا، اس کے والد بیمار ہیں، کام کی تلاش میں تھی۔ اوہ، بیمار والد؟ ایک لڑکی آئی تھی، رمشا نام تھا، 2 دن پہلے کسی نوکری کی بات کر رہی تھی، لیکن وہ تو کرایہ دار ہیں، نئے آئے ہیں، محلے کے آخر میں سوکھ دروازے والا مکان۔ زوار کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ شکریہ۔ وہ آہستہ گاڑی آگے لے آیا۔ گلی کے آخر میں واقع ایک سرخ دروازہ تھا۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روکی، باہر نکلا اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد ایک درمیانی عمر کی عورت نے دروازہ کھولا۔ جی، میں زوار خانزادہ ہوں، مجھے رمشا سے ملنا ہے۔ عورت کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، اور اگر آپ وہیں ہوٹل والے ہو تو براہ کرم واپس چلے جائیں، ہماری بیٹی کی کافی بے عزتی ہو چکی ہے۔ بی بی، میں صرف معافی مانگنے آیا ہوں۔ معافی؟ معافی سے کچھ بدلتا ہے؟ وہ لڑکی جو عزت سے باہر نکلی، اب محلے والے بھی سوال کرتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ زوار نے ایک پل کو کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ وہیں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر واپس گاڑی میں بیٹھا۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا، بس وہی لمحے، وہی منظر جو اس کی آنکھوں کے پردے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، خزاں کا موسم آ چکا تھا، اور زوار خانزادہ کا معمول واپس اپنی روٹین پر آ گیا تھا۔ لیکن صرف باہر سے، اندر ایک بے نام سی بے چینی اب بھی موجود تھی۔ کام، میٹنگز، بزنس ٹرپس، سب کچھ جاری تھا، مگر ہر کام میں کچھ کمی سی تھی۔ وہ خود بھی سمجھتا تھا کہ وہ کچھ کھو چکا ہے اور شاید دوبارہ نہ پا سکے۔ آج کمپنی کا ہیڈ آفس خاصا مصروف تھا۔ زوار نے صبح ایک اہم میٹنگ کی، پھر اپنے کمرے سے نکل کر کیفیٹیریا کی طرف گیا۔ دوپہر کے لنچ کا وقت تھا۔ فائنانس ٹیم کے کچھ لوگ ایک ٹیبل پر بیٹھے کھانے میں مصروف تھے، اور خاموشی سے اپنا کافی کا مگ لیے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ تبھی دروازے سے ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک سادہ سا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، ہاتھ میں فائلز تھیں اور نظریں نیچی۔ زوار نے محض ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر جیسے اس کی سانس رک گئی۔ وہی چال، وہی جھجک، وہی انداز۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور نظریں گہری کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ لڑکی نے ایک لمحے کو نظریں اٹھائی اور آنکھیں چار ہوتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ رمشا؟ زوار کی آواز بے یقینی سے نکلی۔ وہ لڑکی ایک پل کو ساکت ہوئی، پھر جلدی سے نظریں چرائیں اور پیچھے ہٹنے لگی۔ 1 منٹ پلیز رکو۔ زوار نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ رمشا نے گھبرا کر فائلیں سینے سے لگائیں اور تیزی سے کیفیٹیریا سے باہر نکل گئی۔ زوار نے پیچھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مین ریسیپشن سے پہلے ہی غائب ہو چکی تھی۔ وہ واپس اندر آیا اور سیدھا ہیومن ریسورسز آفس پہنچا۔ آج انٹرویو کے لیے کون آیا تھا؟ اس نے میز پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔
HR मैनेजर ने एक लिस्ट निकाली और पढ़ना शुरू किया। जरा 6 उम्मीदवार आए, ये फाइल है सबकी। जवार ने फाइल छीनी और एक एक फॉर्म देखने लगा। 5वें फॉर्म पर पहुंचकर उसकी नजरें रुक गईं। नाम रिमशा बिनते अब्दुर्रहमान, एड्रेस रावी टाउन लाहौर, पोजीशन अप्लाइड एडमिन असिस्टेंट। यही है। जवार ने फाइल बंद की। क्या इसका इंटरव्यू हो चुका? जी सर। वो जैसे ही अंदर अचानक वापस चली गई, शायद घबरा गई हो। उसे दोबारा बुलाओ, कुछ भी करो उसे बुला कर लाओ। HR मैनेजर ने फाइल वापस ली। जी सर, मगर वो तो पता नहीं कहाँ गई। मैं उसके नंबर पर कॉल करता हूँ। जवार ने बेचैनी से कदमों की रफ्तार तेज की और अपने ऑफिस वापस चला गया। कुर्सी पर बैठ के वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अपने आप से कहा, 2 महीने और फिर आज यही जगह, यही इमारत। कुछ देर बाद HR मैनेजर दोबारा आया। सर, नंबर बंद जा रहा है, शायद वह घर पहुंच चुकी है। जवार ने माथे पर हाथ रखा। उसे बताओ कि नौकरी उसकी हो चुकी है बगैर इंटरव्यू के। सर, लेकिन मैंने कहा ना। हाई कर लो, फौरी, कल से रिपोर्ट करें। HR मैनेजर ने इस बात में सर हिलाया और चला गया। शाम तक जवार की आंखों में वही चेहरा, वही झिझक और वही घबराहट घूमती रही। उसने रिमशा की फाइल दोबारा निकाली, उसका एड्रेस देखा और नोटबुक में लिख लिया। अगली सुबह वो दफ्तर जल्दी पहुंचा। HR ने इत्तला दी कि रिमशा अब तक नहीं आई। जवार ने कुछ ना कहा। दोपहर तक इंतजार करता रहा, मगर वो ना आई। शाम में फिर वही वैन, वही पार्किंग बॉय जो जवार ने 2 महीने पहले तलाश में इस्तेमाल किया था, अब दोबारा राब्ते में लाया गया। अगर वो फिर इस वैन में चढ़े फौरन बताना, जवार ने कहा। जवार ने अपनी दूसरी कंपनी की जानिब से उसे जॉब के लिए लाया था। 3 दिन गुजरे। चौथे दिन दोपहर के करीब HR मैनेजर ने आकर कहा, सर वो आ गई है। कहाँ है अभी? रिसेप्शन पर फॉर्म भर रही है। जवार ने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, उसे ना बताना कि कंपनी किसकी है, जैसे सबके साथ होता है वैसा ही हो। जी सर। जवार अपने ऑफिस की खिड़की के करीब गया, जहाँ से रिसेप्शन का कुछ हिस्सा दिखाई देता था। वहाँ रिमशा बैठी, हाथ में कलम लिए कुछ लिख रही थी। वही सादगी, वही नरमी। उसने कई बार नजरें उठाईं, मगर जवार के कैबिन का रुख न किया। ये किस्मत है या खुदा का कोई पैगाम? जवार ने ज़ेरे लब कहा। उसने इंटरकॉम उठाया। उसका डेस्क सेट करो, रोजाना की रिपोर्ट मुझे भेजा करो। वो मुझसे ना मिले, ना पूछे, ना जाए कि वो कौन है। जी सर। अब जवार रोज दूर से उसे देखता रहा। रिमशा ने काम शुरू कर दिया था। वक्त की पाबंद, खामोश और मेहनती। जवार ने खुद को उससे दूर रखा, लेकिन दिल के किसी गोशे में वो सवाल जो 2 माह से गूंज रहा था, आहिस्ता आहिस्ता जवाब की तरफ बढ़ने लगा था। जवार खानज़ादा सुबह मामूल से पहले दफ्तर पहुंच गया। उसकी नज़रें मुसलसल अपनी घड़ी पर थीं। दिल के गोशे में बेचैनी थी, जो उसने किसी से जाहिर नहीं की थी। ऑफिस के बड़े शीशे वाली खिड़की से वो रिसेप्शन की तरफ झांकता रहा। 9 बजे के करीब रिमशा सादा लिबास में, बैग कंधे पर डाले, दुपट्टा ठीक करते हुए दाखिल हुई। वो खामोशी से अंदर आई, रिसेप्शन के पीछे बने एक छोटे कैबिन की तरफ बढ़ी, जहां उसे एडमिन असिस्टेंट की जिम्मेदारियां दी गई थीं। जवार ने फौरन इंटरकॉम उठाया। अहमद, वो नई लड़की रिमशा बिनते अब्दुर्रहमान, उसकी फ़ाइल मुझे चाहिए। मुकम्मल पस मंज़र, तालीमी मालूमात, साबका मुलाज़मत, सब कुछ। HR मैनेजर अहमद कुछ देर बाद फ़ाइल लेकर ऑफिस में आया। सर, ये उसकी फ़ाइल है। रिकॉर्ड थोड़ा महदूद है, क्योंकि उसने जल्दी में ज्वाइन किया था। किससे तस्दीक कराई गई? जी, हमने एक नंबर पर कॉल की थी जो उसके वालिद का था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने पहली बार किसी बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की है। और क्या बताया? कि वो काफ़ी वक्त से बीमार है और रिमशा ही घर का वाहिद सहारा है। लड़की ने यूनिवर्सिटी दूरी छोड़ी ताकि अपने बाप का इलाज करवा सके। जवार ने फाइल बंद की। चल हमें सोचता रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, उसकी तनख्वाह बढ़ा दो। अहमद चौंका। सर, अभी तो प्रोबेशन पीरियड है। कोई प्रोबेशन नहीं, मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट दो और सेहत इंश्योरेंस प्लान में उसके वालिद को भी शामिल करो। सर, क्या ये सब फाइल मैं लिख दूं? नहीं, उसे कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, बस सब कुछ खामोशी से होना चाहिए। जी सर। जवार ने अहमद को जाने दिया और खिड़की से दोबारा नीचे देखा। रिमशा फाइलों की तरतीब में मसरूफ़ थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, सिर्फ काम पर तवज्जो दे रही थी। उसी दिन जवार ने अपने पुराने फलाही नेटवर्क के दोस्त को कॉल की। रावी टाउन में किसी अब्दुर्रहमान नामी शख्स की तिबी इमदाद जारी रखनी है, खामोशी से। दवाएं, चेकअप, अस्पताल की फीस, सब कुछ। कोई जान ना पाए कि पीछे कौन है।
ٹھیک ہے زوار، مگر کیوں؟ بس ذاتی معاملہ ہے۔ زوار ہر دن معمول سے ہٹ کر آفس آنے لگا۔ وہ رمشا کو نظر انداز کرنے کی اداکاری کرتا، لیکن ہر رپورٹ، ہر فائل جس پر اس کا نام ہوتا، زوار خود پڑھتا۔ وہ جانتا تھا رمشا وقت کی پابند ہے، محنتی ہے اور سوالات سے دور رہنے والی لڑکی ہے۔ ایک دن آفس کے لفٹ میں زوار اور رمشا آمنے سامنے آ گئے۔ لفٹ میں صرف دونوں تھے، مگر لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ رمشا نے نظریں جھکا لیں۔ زوار نے ایک پل کو اسے دیکھا، پھر رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ السلام علیکم سر، رمشا نے آہستہ سے کہا۔ زوار نے پلکیں جھپکائیں، پھر آہستگی سے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، دونوں الگ الگ سمت کو نکل گئے۔ اس دن کے بعد رمشا نے کام میں مزید سنجیدگی دکھانا شروع کر دی۔ فائلوں کی رفتار تیز ہوئی، ای میل وقت پر جانے لگیں اور کمپنی کے ایک دو سینئر ممبرز نے نوٹ بھی لیا۔ یہ نئی لڑکی بہت محنتی ہے، ایک سینئر نے زوار سے کہا۔ زوار نے مختصر جواب دیا، ہاں ہے۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوا۔ کمپنی کے پروجیکٹ میں ڈیٹا انٹری کی معمولی غلطی پر رمشا نے فوری طور پر خود سارا ریکارڈ درست کرکے ٹیم کو بچا لیا۔ ٹیم لیڈ نے اسے شاباش دی اور زوار کو ای میل میں اطلاع دی۔ زوار نے بغیر کوئی تبصرہ کیے ای میل کا پرنٹ نکالا اور اپنی ڈائری میں رکھ لیا۔ چند دن بعد زوار نے احمد کو بلا کر کہا، رمشا کا ایک دن کی چھٹی کا بہانہ کر کے اس کے والد کو ایک چیک بھجوا دو، مگر لکھو کسی فلاحی ادارے کی جانب سے آیا۔ سر کیا وہ مان لیں گے؟ یہ کام ایسے کرو جیسے وہ انکار نہ کر سکے، بس عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جی سر، جیسے آپ کہیں۔ وہ خاموش احسانوں کی ایک فہرست تھی جو روز بڑھ رہی تھی۔ زوار کا بس چلتا تو ہر قدم اس کی مشکل آسان کر دیتا، مگر اسے معلوم تھا کہ رمشا کسی بھی احسان کو جتانے کو برداشت نہیں کرے گی۔ وہ خوددار تھی اور یہی بات اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ آفس کی عمارت میں رات کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ فلور پر زیادہ تر لائٹس بند ہو چکی تھیں، صرف چند ڈیسک لیمپس کی مدھم روشنی باقی تھی۔ شام کی شفٹ ختم ہو چکی تھی، تمام سٹاف جا چکا تھا، مگر رمشا اب بھی اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کمپیوٹر سکرین پر ایک فائل کھلی ہوئی تھی جسے وہ مکمل کیے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ دوپٹہ کھسک کر کندھے سے نیچے آ چکا تھا جیسے اس نے لاپرواہی سے دوبارہ درست کیا اور فائل کے آخری لائن پر کام شروع کر دیا۔ اس وقت آفس کے مرکزی دروازے کی چابی گھومنے کی آواز آئی اور چند لمحے بعد زوار اندر داخل ہوا۔ وہ عام دنوں کی طرح مکمل لباس میں تھا، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی فائل نہیں تھی۔ وہ صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ فلور واقعی خالی ہے یا نہیں۔ اس نے نظر دوڑائی اور رمشا کو دیکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ چند قدم قریب آیا اور ہلکے لہجے میں پوچھا، تم ابھی تک یہاں ہو؟ رمشا چونک گئی۔ اس نے فوراً کرسی سے سیدھا ہو کر دوپٹہ سنبھالا، نظریں جھکائیں اور ہکلاتے ہوئے بولی، وہ کچھ فائلیں مکمل کرنا تھی، صبح ٹیم کو درکار ہیں۔ یہ سب کام کل بھی ہو سکتا تھا۔ زوار آہستہ سے بولا، جی مگر میں نے وعدہ کیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ وقت پر مکمل ہو۔ زوار نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، واپس جانا بہتر ہوگا، عمارت خالی ہو چکی ہے۔ رمشا نے اس بات میں سر ہلایا، جلدی سے کمپیوٹر بند کیا اور فائل سمیٹنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں خفیف سی جلدی اور گھبراہٹ نمایاں تھی۔ زوار نے پیچھے ہٹ کر راہداری کا دروازہ کھولا، میں لفٹ تک ساتھ چلتا ہوں۔ رمشا نے کوئی جواب نہ دیا، صرف قدم آگے بڑھائے۔ دونوں راہداری کے آخری سرے پر پہنچے ہی تھے کہ ایک تیز چیخ اور شور کی آواز سنائی دی۔ کیا تھا یہ؟ زوار نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ اسی لمحے آفس کے پچھلے حصے سے دھوئیں کا بادل تیزی سے بلند ہوا اور فائر الارم بجنے لگا۔ روشنیوں کی جھلملاہٹ اور الارم کی آواز میں پورا ماحول ایک دم غیر معمولی ہو گیا۔ زوار فوراً ایکشن میں آیا، واپس مت جاؤ، اس طرف سے دھواں آ رہا ہے، ایمرجنسی ایگزٹ استعمال کرنا ہوگا۔ رمشا نے پیچھے دیکھا، لیکن اس کی نظریں اندھیرے میں الجھ گئیں، اس کا سانس پھولنے لگا۔ زوار نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما، آؤ میرے ساتھ۔ میرا بیگ؟ رمشا نے پیچھے مڑنے کی کوشش کی، بعد میں، ابھی نکلنا ضروری ہے، زوار نے سخت لہجے میں کہا۔ دھواں تیزی سے پھیل رہا تھا اور زوار اسے ایک سائیڈ ایگزٹ کی طرف لے گیا جو فائر کیس کے قریب تھا۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے رمشا کی سانس اکھڑنے لگی۔ زوار نے رمشا کا بازو تھامے اسے ایمرجنسی سیڑھیوں کی طرف بڑھایا۔ دھواں تیزی سے راہداری میں پھیل رہا تھا، ہوا میں جلنے کی بو اور الارم کی مسلسل آواز اعصاب پر اثر ڈال رہی تھی۔ رمشا نے چکر کھاتے سر کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دھواں اس کے پھیپھڑوں میں گھس چکا تھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، وہ بامشکل بولی۔ زوار نے تیزی سے اپنے رومال کو گیلا کیا اور رمشا کے منہ پر رکھ دیا،
پھر بازو اس کے گرد لپیٹ کر اسے سہارا دیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی، لیکن ابھی صرف ایک منزل نیچے پہنچے تھے کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ پچھلا سیڑھی سیکشن جلتے شیشے کے گرنے سے بند ہو چکا تھا۔ رکو! زوار نے رمشا کو پیچھے کرتے ہوئے آواز دی۔ اس طرف سے نہیں جا سکتے۔ دھواں اور زیادہ گہرا ہو رہا تھا۔ رمشا کی ٹانگیں اب ساتھ دینے سے انکار کر رہی تھیں۔ اس نے بامشکل کہا، زوار صاحب، مجھے جانے دیں، میں خود نیچے آ جاؤں گی۔ زوار نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ رمشا، اس وقت بحث کا وقت نہیں، تم میرے ساتھ ہو، بس اتنا کافی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر رمشا کو باہوں میں اٹھا لیا۔ رمشا نے مزاحمت کی کوشش کی مگر وہ بے بس ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا چکی تھی اور جسم نیم بے ہوش۔ زوار نے ایک ہاتھ سے بیلنس سنبھالا، دوسرے سے دیوار تھامتا ہوا واپس اوپر کی طرف بڑھا۔ اوپر کی چھت پر ایمرجنسی ہیلی پیڈ ہے، شاید کوئی اور راستہ ہو، وہ خود سے کہہ رہا تھا۔ تیسرے فلور پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک کھڑکی سے دھواں کم ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اس طرف مڑا مگر دروازہ بند تھا۔ اس نے کندھے سے زوردار دھکا مارا۔ تیسری کوشش پر دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک پرانی میٹنگ روم تھی جس کے آخر میں کھڑکی کھلی تھی۔ تازہ ہوا کا جھونکا آتے ہی رمشا کی سانس کچھ بحال ہوئی، مگر وہ اب بھی ہوش میں نہیں تھی۔ زوار نے اسے نرمی سے فرش پر لٹایا، اپنی شرٹ سے پنکھا کرنے لگا۔ رمشا، آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ نیچے سے چیخو پکار اور سائرن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فائر بریگیڈ کی ٹیم عمارت کے باہر تھی، مگر اندر کا حال کسی کو درست معلوم نہ تھا۔ زوار نے کھڑکی کے نیچے سے جھانکا۔ فائر اہلکار لاؤڈ سپیکر سے اعلان کر رہے تھے، اگر کوئی اوپر ہے تو کھڑکی کے قریب آ جائے، نشان دے۔ زوار نے اپنا رومال نکالا، کھڑکی سے باہر لہرانے لگا۔ یہاں ہیں دو لوگ، تیسری منزل پر۔ نیچے سے ایک اہلکار نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، رکو، ہم آ رہے ہیں۔ زوار نے واپس آ کر رمشا کے نبض چیک کیا۔ دھیمی دھیمی تھی مگر موجود تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم یہاں نہیں مرو گی، یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ 5 منٹ بعد ریسکیو ٹیم اندر پہنچی۔ دھواں اب بھی گہرا تھا مگر ٹیم نے آکسیجن ماسک اور حفاظتی کمبل فراہم کیا۔ زوار نے رمشا کو اٹھا کر اہلکاروں کے حوالے کیا اور خود بھی ان کے ساتھ باہر نکلا۔ نیچے پہنچ کر اسے فوراً آکسیجن ماسک دیا گیا، مگر اس کی نظریں صرف رمشا پر تھیں جو اسٹریچر پر لیٹی تھی، بے ہوش، آنکھیں بند، چہرہ خاک آلود۔ ایمبولینس آ چکی تھی۔ ایک نرس نے پوچھا، یہ دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہیں؟ زوار نے اس بات میں سر ہلایا، وہ میری کمپنی میں کام کرتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوئی ہے مگر اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ نرس نے رمشا کو آکسیجن ماسک پہنایا اور دروازہ بند کیا۔ زوار بھی ساتھ سوار ہوا۔ راستے میں خاموشی چھائی رہی، صرف مانیٹر کی بیپ اور آکسیجن سلنڈر کی آواز تھی۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹرز نے رمشا کو ایمرجنسی میں منتقل کیا۔ زوار باہر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اور بازو پر معمولی جلن کے نشانات تھے، مگر وہ پرواہ کیے بغیر مسلسل کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ 5 گھنٹے گزرے۔ ڈاکٹر باہر نکلا۔ مریض اب خطرے سے باہر ہے مگر اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ زوار نے سر ہلایا، میں یہاں بیٹھوں گا، جب وہ ہوش میں آئے تو مجھے بتائیے گا۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس چلا گیا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ ہسپتال کی لابی سنسان تھی۔ زوار اب بھی وہیں بیٹھا تھا، آنکھیں بند کیے مگر دماغ جاگتا۔ وہ لمحہ بار بار ذہن میں آ رہا تھا جب اس نے رمشا کو اٹھایا تھا، جیسے وہ کوئی قیمتی چیز ہو، اور شاید وہ اب صرف کمپنی کی ایک ملازمہ نہیں رہی تھی۔ یہ تعلق خاموش تھا، بے نام تھا، مگر وجود رکھتا تھا، اور آج کی رات نے اس تعلق کو اور بھی واضح کر دیا تھا۔ رمشا کو ہوش آتے 3 دن گزر چکے تھے۔ ہسپتال کے کمرے کی کھڑکی کے باہر روشنی تیز ہو چکی تھی، مگر اندر کا ماحول اب بھی خاموش تھا۔ وہ اب بہتر محسوس کر رہی تھی اور ڈاکٹرز نے اجازت دے دی تھی کہ وہ چند دن میں آفس دوبارہ جوائن کر سکتی ہے۔ زوار نے ان دنوں روز آتا تھا، لیکن رمشا کے کمرے کے اندر نہیں جاتا تھا۔ باہر بیٹھ کر نرس سے حال پوچھتا، دوا کی فہرست چیک کرتا اور واپس چلا جاتا۔ آج جب رمشا ڈسچارج ہو کر باہر نکلی تو پہلی بار زوار سامنے کھڑا تھا۔ کیا طبیعت بہتر ہے؟ زوار نے آہستہ سے پوچھا۔ رمشا نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے مختصر جواب دیا، جی۔ زوار نے قدم آگے بڑھایا اور اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بات کرنی ہے اگر تم سن سکو۔ رمشا نے سر ہلایا، جی سن رہی ہوں۔ زوار نے گہرا سانس لیا، جیسے کئی ہفتوں سے جمع جملے اب زبان پر آ رہے ہوں۔ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، تمہاری عزت کے سامنے کھڑے ہو کے تمہیں نیچا دکھایا، اور اس وقت جب تم صرف اپنے کام سے کام رکھ رہی تھی۔ رمشا خاموش کھڑی رہی، نہ حیرانی نہ جھجک، صرف خاموشی۔ اس دن کے بعد تمہاری آنکھیں میری زندگی سے کبھی گئی نہیں۔
تم وہ لڑکی ہو جو مشکل وقت میں بھی خودداری سے جینے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ میں نے تمہیں صرف ایک ملازمہ نہیں، ایک انسان کی طرح دیکھا ہے، اور شاید اس سے کچھ زیادہ۔ رمشا نے ایک لمحے کو نظریں اٹھائیں، پھر فوراً دوبارہ جھکا لیں۔ تمہیں کس دن بتانا ہی تھا کہ میں کمپنی کا مالک ہوں۔ یہ بات چھپانے کا مقصد تمہیں آزاد فضا میں کام کرنے دینا تھا، تم پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ رمشا نے ہلکے لہجے میں کہا، میں پہلے ہی سمجھ چکی تھی جب سیکیورٹی گارڈ نے آپ کو سر کہہ کر بلایا اور آپ خاموشی سے دفتر میں داخل ہوئے۔ زوار نے حیرت سے پوچھا، تو پھر تم نے کبھی کچھ کہا کیوں نہیں؟ کیونکہ مجھے ضرورت نہیں تھی، آپ کے الفاظ نہیں، رویہ اہم تھا، وہ بدل چکا تھا۔ زوار چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیا ہم ایک دن کہیں باہر ملاقات کر سکتے ہیں؟ کسی پارک میں، کیفے میں؟ رمشا نے چونک کر دیکھا، لیکن اس بار ہاں یا نہ کچھ نہ بولی۔ پھر آہستہ سے بولی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی وضاحت مکمل ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اگلے ہفتے دونوں ایک خاموش صاف ستھرے کیفے میں ملے۔ زوار نے میز کے اس پار دیکھتے ہی کہا، یہ ملاقات صرف وضاحت نہیں، ایک بات کرنے کے لیے ہے۔ رمشا نے گردن تھوڑی سی خم کی، جیسے سوال کر رہی ہو۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں رمشا، تمہاری سادگی، تمہارا صبر، تمہارا وقار، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ رمشا نے لبوں پر ہاتھ رکھا، جیسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ زوار صاحب، اس نے آہستہ سے کہا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ نہیں، مجھے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کی دنیا الگ ہے، میں ایک چھوٹے گھر میں رہنے والی بیمار باپ کی بیٹی ہوں، آپ ایک بڑی کمپنی کے مالک، معزز خاندان کے فرد۔ یہ تعلق صرف کیفے کی میز پر اچھا لگتا ہے، اصل زندگی میں نہیں۔ زوار نے اسے غور سے دیکھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ تمہیں اکیلے لے کرنا ہے؟ نہیں، فیصلہ ہم دونوں کا ہونا چاہیے، مگر میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی۔ میں نے خود کو تمہارے قابل بنایا رمشا، شاید اس لیے کہ میں جانتا ہوں تم وہ ہو جسے رشتہ جوڑنا صرف پسند نہیں، احترام کا تقاضا ہے۔ رمشا نے سر جھکا لیا۔ میں نے اپنی ماں کو مہینے کے آخر میں گیس سلنڈر نہ ہونے پر روتے دیکھا ہے۔ میرے لیے محنت کوئی خواب نہیں، ذمہ داری ہے۔ زوار کی آواز تھوڑی سنجیدہ ہوئی۔ تم نے جو زندگی گزاری وہی تمہیں خاص بناتی ہے، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو۔ رمشا نے آہستہ سے کہا، شاید آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ یہ باتیں میرے دل میں جگہ بنا لیں گی، مگر میں اپنی جگہ جانتی ہوں۔ اس رشتے میں کمی میرے اعتماد کی نہیں، میرے پس منظر کی ہے۔ زوار نے سر ہلایا۔ اگر تمہارا جواب نہیں ہے تو میں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بات دل سے کہتا ہوں، تمہیں صرف تمہارے ماضی سے نہیں، تمہارے مستقبل سے دیکھتا ہوں۔ ملاقات ختم ہوئی، رمشا واپس چلے گئی اور زوار کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ اگلے دن آفس میں رمشا حسب معمول اپنی سیٹ پر وقت پر پہنچی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر زوار نے اسے اب پہلے سے زیادہ مضبوط اور صاف دیکھنا شروع کیا تھا۔ ایک انکار کے باوجود وہ اب بھی اس کی نگاہوں میں سب سے قیمتی تھی، اور شاید اصل رشتے وہی ہوتے ہیں جو ایک انکار کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ رمشا نے آفس سے واپسی پر راوی ٹاؤن کی تنگ گلیوں میں قدم رکھا تو اسے علم نہیں تھا کہ اس کے معمول کی شام آج بدلنے والی ہے۔ وہ روز کی طرح سادہ بیگ کندھے پر ڈالے، خریداری کی چھوٹی سی لسٹ ہاتھ میں لیے دکانوں سے سودا سلف لینے نکلی تھی۔ گھر کے قریب پہنچی تو امی دروازے پر کھڑی پریشان نظروں سے گلی کے آخر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امی، کیا ہوا؟ امی نے آہستہ سے کہا، بیٹا کچھ مہمان آئے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، تمہیں ہی پوچھ رہے ہیں۔ رمشا چونکی، میرے لیے؟ کون؟ پہچان کے لوگ لگتے ہیں، بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں۔ رمشا نے قدم آہستہ کیے اور گھر کے اندر داخل ہوئی۔ صحن میں ایک باوقار صورت صوفے پر بیٹھی تھی، ساتھ ایک عمر رسیدہ خاتون، اور ڈرائیور گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ رمشا کی نظر سیدھی اس عورت پر رکی جس کا چہرہ جانا پہچانا سا لگا۔ وہ زوار کی والدہ تھی۔ السلام علیکم بیٹا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ رمشا نے حیرانی کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور نظر امی کی طرف موڑی۔ وہ خود بھی اب تک سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ بیٹا، میں زوار کی ماں ہوں، شاید تمہیں اچانک آنا مناسب نہ لگا ہو، مگر کچھ فیصلے دل سے کیے جاتے ہیں، وقت دیکھ کر نہیں۔ رمشا خاموش کھڑی رہی، دل کی دھڑکن تیز تھی، وہ لمحہ جیسے ٹھہر گیا ہو۔ میں تمہارے بارے میں کافی کچھ جان چکی ہوں، اور زوار نے ہمیں سب کچھ سچ سچ بتایا ہے۔ وہ جو کہنا چاہتا تھا تم سن چکی ہو، مگر اب کہنا ہم چاہتے ہیں۔ امی نے رمشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور چہرے سے ہٹایا۔ رمشا کی نظریں نیچے تھیں، لیکن ذہن میں سوالوں کی گونج تھی۔ ہم تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔
زوار کی ماں نے صاف اور سادہ لہجے میں کہا، اس میں نہ غرور ہے نہ طرز، یہ صرف ایک دل کی بات ہے۔ رمشا نے نظر اٹھا کر پہلی بار براہ راست ان کی طرف دیکھا۔ زوار کی ماں کی آنکھوں میں کوئی تکبر نہ تھا، صرف خلوص تھا۔ لیکن آنٹی، آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے مجھ جیسی لڑکی؟ رمشا کی آواز ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم جیسی لڑکی؟ وہ مسکرائیں۔ تم وہ ہو جس نے مشکل وقت میں حوصلہ نہیں کھویا، اپنی عزت کو بوجھ نہیں بننے دیا اور اپنی خودداری کا سودا نہیں کیا۔ ایسے لوگ رشتے سے نہیں کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ امی بھی اب گفتگو میں شریک ہو گئیں۔ بیٹا، اگر یہ رشتہ تمہارے لیے اچھا ہے اور ان کی نیت صاف ہے تو ہمیں شک نہیں، مگر فیصلہ تمہارا ہے۔ رمشا نے آہستہ سے کہا، زوار صاحب نے مجھے خود پرپوز کیا تھا مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے لگا ہم ایک جیسے نہیں۔ اور کیا آپ کچھ بدلا ہے؟ زوار کی ماں نے نرمی سے پوچھا۔ رمشا نے سوچا، بدل تو کچھ نہیں تھا، مگر جو دکھائی نہیں دیتا تھا شاید وہی سب سے زیادہ بدل چکا تھا۔ زوار نے جو احسان کیے تھے کبھی جتائے نہیں، اس نے جو خلوص دکھایا کبھی قیمت نہیں مانگی، اور آج اس کی ماں اسی خلوص کے ساتھ یہاں آئی تھی، بغیر کسی شان و شوکت کے، نہ کوئی تحفہ نہ روب، صرف سچائی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ امی نے رمشا کی طرف دیکھا جیسے آنکھوں سے کہہ رہی ہوں، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کچھ وقت چاہتی ہوں۔ رمشا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہمیں اعتراض نہیں، زوار کی ماں نے کہا، یہی بات ہمیں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ پسند ہے، تم فیصلے جذبات سے نہیں سوچ سے کرتی ہو۔ اگلے دن زوار آفس میں موجود تھا جب اس کی ماں کا فون آیا۔ بیٹا، میں اس کے گھر گئی تھی، بہت عزت دی اس نے اور اس کی ماں نے بھی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ملا۔ زوار نے سوال کیا، اس نے کیا کہا؟ کہ اسے وقت چاہیے، میں نے وعدہ کیا کہ ہم انتظار کریں گے۔ زوار نے مسکرا کر کہا، یہی سب سے قیمتی جواب ہے امی۔ 2 دن بعد رمشا نے خود فون کیا۔ زوار کی ماں نے کال ریسیو کی۔ آنٹی، میں نے سوچا ہے، میں راضی ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ کہو بیٹا۔ میری تعلیم مکمل کرنی ہے اور شادی کے بعد بھی مجھے اپنے والدین سے رابطہ رکھنے کی آزادی چاہیے۔ بیٹا، ہم رشتہ مانگنے آئے ہیں، تمہیں قید کرنے نہیں۔ جو تمہاری خوشی اور ہماری وہی خوشی۔ اسی شام زوار کو وہ پیغام ملا جس کا وہ دل میں بے چینی سے منتظر تھا۔ ایک سیدھا سا مختصر اور مکمل جملہ، میں نے ہاں کر دی ہے۔ زوار نے موبائل بند کیا، آفس کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور دل میں کہا، یہ رشتہ صرف قبول نہیں ہوا، پورا ہو گیا، خاموشی سے، سچائی سے۔ زوار خانزادہ کے لیے وہ دن عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ رمشا کی طرف سے ہاں سننے کے بعد اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اگلا قدم خاموش خدمت کا ہے، نمائش کا نہیں۔ اس کا پہلا ارادہ تھا کہ رمشا کے والدین، خاص طور پر اس کے بیمار والد عبدالرحمن صاحب کے حالات بہتر کیے جائیں، ایسے طریقے سے کہ نہ ان کی عزت متاثر ہو، نہ انہیں کوئی بوجھ سا محسوس ہو۔ اس اپنے اسسٹنٹ حسان کو بلایا۔ ایک فلاحی ادارے کے نام سے ایک فنڈ بناؤ جس کا کام صرف راوی ٹاؤن میں بیمار، ضعیف اور کم آمدنی والے لوگوں کی مدد کرنا ہو۔ پہلا کیس وہی ہونا چاہیے جو ہم دونوں جانتے ہیں۔ حسان نے پلکیں جھپکائیں۔ سر، آپ ذاتی طور پر بات نہیں کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ انہیں یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے ان پر احسان کیا ہے۔ اوکے سر، میں فاؤنڈیشن کے کاغذات بنواتا ہوں۔ راوی ٹاؤن کے کلینک میں وہ دن معمول کے دنوں جیسا ہی تھا، مگر جب عبدالرحمن صاحب دوا لینے پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا، آپ کے ٹیسٹ اور دوا کا سارا خرچ ایک نئے فلاحی ادارے نے اٹھا لیا ہے۔ فلاحی ادارہ؟ مگر ہم نے تو کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، آپ یہ ادارے خود ڈھونڈ کر ایسے کیسز پر کام کرتے ہیں، آپ کو بس علاج جاری رکھنا ہے۔ خیر، واپسی پر وہ کافی دیر تک سوچتے رہے، پھر رمشا سے کہا، بیٹا، اللہ کو کوئی خاص بندہ ہماری مدد پر لگا دیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے دل سے کوشش کی ہے کہ ہم اپنا بوجھ کسی پر ظاہر کیے بغیر ہلکا کر سکے۔ رمشا نے حیرانی سے پوچھا، امی کو کچھ معلوم ہے؟ نہیں، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ کوئی خاموشی سے ہماری مدد کر رہا ہے۔ اگلے دن راوی ٹاؤن کے ایک پچھلے محلے میں جہاں عبدالرحمن صاحب کے پرانی دکان بند پڑی تھی، کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے محلے والوں سے پوچھا، یہ دکان کس کی ہے؟ عبدالرحمن کی تھی، مگر اب بیماری کے باعث بند ہے، ایک بزرگ نے کہا۔ 2 دن بعد وہ دکان رنگ و روغن کے بعد دوبارہ کھل گئی۔ ایک نوجوان اندر میز لگا کر بیٹھا تھا۔ باہر بورڈ آویزاں کر دیا گیا تھا، عزت دار کریانہ، قیمت کم، باعزت خریداری، تعاون، مقامی فلاحی تنظیم۔ رمشا جب یہ خبر سن کر دکان پر پہنچی تو اس نوجوان نے کہا، جی باجی، ہم نے نئے سرے سے سب کچھ شروع کیا ہے، چابی آپ کے ابا کو دی جائے گی، دکان اب انہی کے نام پر ہے۔
مگر یہ سب کس نے؟ ہم صرف پیغام لائے ہیں، سرکار خیر جس نے کیا اس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کا کہا ہے۔ اسی شام زوال اپنے آفس میں بیٹھا تھا، سامنے سے دکان کے مکمل ہونے کی تصویریں دکھائی۔ سب کچھ تیار ہے سر، اب بس عبدالرحمن صاحب کو کل بلانا ہے اور دکان کا کنٹرول دینا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ ان کے نام پر ہی رجسٹر ہے؟ جی سر، مکمل لیگل طریقے سے وہی مالک ہیں، ہم صرف بیک اینڈ سے مانیٹر کریں گے۔ زوال نے گہری سانس لی، کام مکمل ہو تو اطلاع دے دینا۔ اگلے دن رمشا دکان کی چابی خود اپنے والد کے ہاتھ میں دی، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بیٹا، لگتا ہے اللہ نے ہماری عزت رکھ لی، لوگ سمجھتے تھے ہم قرض میں ڈوبے رہیں گے، مگر آج دکان کھل گئی، اب کسی کا احسان نہیں لینا پڑے گا۔ رمشا نے دل میں کہا، یہ احسان نہیں، مان ہے، وہ مان جو کسی نے میری خاموشی میں سن لیا۔ کچھ دن بعد رمشا زوال کے آفس پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ زوال نے سر اٹھایا۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھو۔ رمشا نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، آپ نے میرے والدین کے ساتھ جو کچھ کیا اس پر کچھ کہنا بنتا نہیں، مگر میں کہنا چاہتی ہوں۔ کہو۔ یہ سب کچھ، دکان، علاج، وہ سب جس پر آپ نے اپنا نام تک نہیں لکھا، مجھے احساس دلاتا ہے کہ آپ صرف ایک بزنس مین نہیں، ایک وفادار انسان ہیں۔ آپ نے میری عزت کو بچایا، میرے گھر کو سہارا دیا اور کبھی خود کو درمیان میں نہیں لائے۔ زوال نے سنجیدگی سے کہا، مجھے کچھ ثابت نہیں کرنا تھا رمشا، مجھے صرف تمہارا اعتماد واپس لینا تھا۔ آپ نے واپس لیا زوال صاحب، بلکہ شاید پہلے سے زیادہ دے دیا۔ وہ لمحہ ان دونوں کے درمیان خاموشی سے باندھ گیا، ایک ایسا بندھن جو صرف الفاظ سے نہیں عمل سے جڑا تھا۔ زوال نے مسکرا کر کہا، اب یہ زندگی کا اگلا قدم تمہارے ساتھ لینا ہے، مگر بغیر کسی بوجھ کے۔ رمشا نے نگاہیں نیچی رکھ کر اس بات میں سر ہلایا، اور یہ اس بات صرف ایک رشتہ نہیں، اعتماد کی مکمل بحالی تھی۔ شادی کی تقریب نہایت سادگی سے تھی، جیسی رمشا کی خواہش تھی۔ زوال نے آغاز سے ہی صاف کر دیا تھا کہ یہ دن تمہارا ہے، جیسے تم چاہو گی ویسا ہوگا، نہ بینڈ باجا، نہ لمبے پروٹوکول، نہ سینکڑوں مہمان، صرف چند قریبی رشتہ دار، رمشا کے والدین اور زوال کا ایک قریبی حلقہ، چھوٹے لان میں صاف ستھری سفید کرسیاں، روایتی کھانے اور ماحول میں سکون۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب نے دعا کروائی اور پھر جیسے سب نے ایک ساتھ سکون کی سانس لی۔ رمشا نے شرماتے ہوئے امی کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، امی، اللہ نے آپ کی دعا پوری کر دی۔ امی کی آنکھیں بھیگ گئی، مگر مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی۔ جب بیٹی اپنی نیت صاف رکھتی ہے تو خدا اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ زوال نے ایک طرف بیٹھے عبدالرحمن صاحب کے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں کہا، ابا جی، اگر اجازت دے تو آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، جہاں سے سسر نہ ہو، صرف ایک بیٹا بن کر بیٹھ سکوں۔ عبدالرحمن صاحب مسکرا دیے، بیٹا، اجازت نہیں دی جاتی، مان دی جاتی ہے، اور تم نے تو پہلے ہی لے لیا ہے۔ شادی کے بعد رمشا اور زوال نے لاہور کے مضافات میں ایک صاف ستھرا پرسکون گھر منتخب کیا۔ زوال نے خاص طور پر کہا تھا، ایسا گھر چاہیے جو شور سے دور ہو، جہاں سکون ہو اور تمہیں وہی آزادی ملے جو تم اپنے والدین کے گھر محسوس کرتی تھی۔ رمشا نے گھر کی پہلی سیٹنگ خود کی، پردے سے لے کر کچن کی چھوٹی چیزیں تک۔ زوال نے ہر قدم پر صرف ساتھ دیا، مداخلت نہیں کی۔ ایک دن جب وہ دیوار پر تصویر ٹانگ رہی تھی تو زوال نے ہنستے ہوئے کہا، اب اگر کبھی کوئی بزنس پریزنٹیشن میں مجھ سے گھر کی ڈیکوریشن پر سوال کرے تو میں کہہ دوں گا کہ ماہر میرے گھر میں ہے۔ رمشا نے مسکرا کر جواب دیا، اب صرف پیسے کمائیں، سیٹنگ میرے ذمہ۔ چند دن بعد زوال رمشا کو لے کر اس فاؤنڈیشن کے دفتر لے گیا جس کے ذریعے اس نے پہلے اس کے والد کا علاج کرایا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے تمہیں بغیر بتائے سب کچھ تمہارے لیے کیا، زوال نے کہا۔ اور اب کیوں لائے ہو یہاں؟ اس لیے کہ اب یہ فاؤنڈیشن تمہارے نام ہوگی، تم چلاؤ گے، تم طے کرو گے کہ کس کو مدد چاہیے۔ رمشا حیران ہو کر دیکھتی رہ گئی۔ مجھے فلاحی کام سے ہمیشہ دلچسپی تھی، مگر کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں خود ایسی کسی چیز کی ذمہ دار بنوں گی۔ اب تم وہی بنو گی جو تم بننا چاہتی ہو۔ اب تمہیں صرف باپ کی مدد نہیں کرنی، اوروں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ رمشا نے فاؤنڈیشن کی فائل ہاتھ میں لی اور کچھ لمحے بعد کہا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے ہم اس کے لیے خواتین کا ایک علیحدہ ونگ بنائیں گے، جو عورتیں بغیر سہارا گھروں سے نکلی ہیں ان کے لیے۔ زوال نے مسکرا کر کہا، حکم میڈم، جیسا آپ کہیں۔ شادی کے کچھ ہفتے بعد ایک شام رمشا گھر کی چھت پر چائے بیٹھی بنا رہی تھی جب امی کا فون آیا۔ بیٹا، تم خوش تو ہو نا؟ امی، خوش اس وقت آتی ہے جب انسان عزت کے ساتھ جیتا ہے، اور جہاں مجھے وہ عزت ملی ہے جس کا خواب بھی کبھی پورا ہوتا محسوس نہیں ہوا تھا۔
اللہ تم دونوں کو سلامت رکھے۔ زوار بھی چھت پر آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ فون امی کا تھا کیا؟ جی، آپ کو بھی دعا دے رہی تھی۔ زوار نے چائے کا کپ تھاما اور آہستہ سے بولا، رمشا ایک بات کہوں؟ جی ضرور۔ جب پہلی بار تم سے ملا تھا تو صرف چہرہ دیکھا تھا، پھر تمہارا صبر دیکھا اور پھر تمہارا ظرف، اور آج تمہاری سوچ دیکھ کر لگتا ہے زندگی اگر کسی کے ساتھ جینی ہے تو وہ تم ہو۔ رمشا نے نظریں چرائیں اور کپ کو ہونٹوں سے لگا کر بس اتنا کہا، شکر ہے آپ نے وہ تماچا مارا تھا، ورنہ شاید ہم کبھی نہیں ملتے۔ زوار نے چون کر اسے دیکھا، پھر دونوں ہنس پڑے۔ نیچے آسمان پر ہلکے بادل تھے، ہوائیں نرم تھی جیسے کچھ کہہ رہی ہوں۔ جب نیت صاف ہو اور قدم والدین کے ایمان کے لیے اٹھیں تو راستے کہیں نہ کہیں خوشبو سے مل ہی جاتے ہیں۔ اور اس روز رمشا نے آخری بار دعا میں کچھ مانگا، یا اللہ اب کچھ اور نہیں چاہیے، جو دیا ہے وہ سنبھالنے کی توفیق دے دے۔ خدا نے اس کے ہاتھ میں زوار کا ہاتھ رکھا تھا اور زوار کو ایسی بیوی دی تھی جو صرف بیوی نہیں ایک اصل ساتھی تھی۔ یہ نئی شروعات تھی، سادہ، خاموش لیکن مکمل۔